माशा अल्लाह ला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल करीम व अला आलिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरान मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अव्वला बैतिम वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बबक्कत मुबारकतुन हुदल लिल आलमीन फ़ी आयातिन बय्यिनात मक़ाम इब्राहीम व मन दख़लहु काना आमिना वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु क़ुल रब्बि अंज़िलनी मुनज़लन मुबारकन व नज़्ज़ला इन्ना अंज़लना फ़ी लैलतिल मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िलीन। सामिन गिराम क़दर नाज़रीन मोहतरम, हज बैतुल्लाह एक अज़ीम तरीन सआदत और कामयाबी है। हज मबरूर, वसाय मशकूर, ज़ंब मग़फ़ूर, ये तोहफ़ा और गिफ्ट है, एक तरीक़े की मुबारकबादी है। और यकीनन हज बैतुल्लाह करने वाला इस मुबारक बात का मुस्तहक़ है। जब एक इंसान ईद करता है, ईद सईद को कहा जाता, मुबारक हो, जुमा मुबारक हो। हज बैतुल्लाह करने वाला कितना सईद और मुबारक है। आप देखें कि बाबरकत इंसान कौन है, जिसकी ज़िंदगी से लोगों को सुकून इत्मीनान मिल जाए। बहुत से लोग हैं जो मर के सुकून पाते हैं, और बहुत से लोग होते हैं जो मर जाते हैं तो लोग उस सुकून पाते हैं कि अच्छा हुआ चला गया। तो बाबरकत ज़िंदगी कैसी है, इंसान की ज़िंदगी के घर की बरकतें, ज़िंदगी की बरकतें, हयात की बरकतें, रिज़्क़ की बरकतें, इज़्ज़त में बरकतें, हर चीज़ में बरकत ज़रूरी है। और बरकत ही मांगने का हुक्म दिया गया है। मुबारक तबर्रुक खाते हैं, ज़रूरी नहीं कि ज़्यादा कमाए, जो भी कमाए बाबरकत हो, मुश्किलात में ना चला जाए। इसीलिए आप देखिए कि सूरह मरियम में परवरदिगार ने 31 नंबर में फरमाया, मुझे बाबरकत बनाया, जहाँ भी रहूँ, जब तक ज़िंदा रहूँ, मुझे नमाज और ज़कात का हुक्म दिया गया है। बाबरकत इंसान कितने हैं उसके भी तारीख़ में मौजूद है। 35 तरीक़े की बरकतें मुबारकात हैं। इमाम खैर यमन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कहा कि तमाम बरकतों के इमाम हैं हुसैन। इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुबारक फ़ायदा पहुँचाने वाला, यानी बरकत जिसके मुबारक कहते हैं, यानी फ़ायदा मंद। सूरह आराफ 96 में कि ज़मीन की बरकतों का दरवाज़ा ईमान और तक़वा लाने वालों के लिए है। जो इंसान मोमिन होगा और मुत्तक़ी होगा, ज़मीन की सारी बरकतें उसके लिए होगी। जब इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ इंशाअल्लाह आएंगे तो ज़मीन अपनी तमाम बरकतों और ख़ज़ानों को उगल देगी। अपने खाने की चीज़ों को तौला करो। पैगम्बर इस्लाम ने फरमाया कि खाने की चीज़, अनाज, चावल वग़ैरह तौला करो। माल में बरकत होती है, मालूम ही नहीं होता कि कितना माल है, तो लिहाजा तौल लो या गिन लो ताकि उसमें बरकत रहे। बरकत के 10 अज्ज़ा हैं, जिनमें से तिजारत और बिज़नेस में 9 हैं और बाकी एक गैर चीज़ों में है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 4 चीज़ें ऐसी हैं कि अगर किसी घर में उनमें से एक भी दाखिल हो जाए तो उसे बर्बाद कर देती है और उसमें नहुसत पैदा हो जाती है, उस घर में बरकतें नहीं होती हैं। बरकतों के लिए बहुत सी है कि बर्तन धुल के रखो, झाड़ू साफ़ रखो, घर में कचरा न रखो। इंसान जो है वो और बरकतों के सारे सरमाए जमा करता है। तो यकीनन जिसमें ये 4 चीज़ें आ गई। एक तो ख़यानत है, इंसान माल का ख़यानत हो, राज का ख़यानतदार हो जाए, या और दीगर तमाम चीज़ें ख़यानत पैदा हो जाए। जिस घर में ख़यानत पैदा हो जाए उस घर में सुकून नहीं होते, वो घर बर्बाद होता है और उसमें बरकतें नहीं आती। जिस घर में चोरी होने लगे, नमाज की, इबादत की, अखलाक की, अक़ीदे की, या माल की, दौलत की, जिन चीज़ों से चोरी साबित होती है, अगर वो चोरी है
تو چوری کا نتیجہ ہے کہ گھر سے برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتیں دور ہو جاتی ہیں۔ جہاں جو ہے معاذ اللہ شراب خوری ہو، وہ بھی گھر سے جو ہے وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہیں، رحمتیں چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ معاذ اللہ غلط کاری ہے جو گھر میں اگر آ جائے تو یقیناً گھر کو برباد کر دیتی ہے، نحوست پیدا کر دیتی ہے، گھر کی برکتیں چھین لیتی ہیں۔ یہ پیغمبر اسلام احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں عدل اور انصاف کی جیسے برکتیں آتی ہیں جو انسان کی زندگی میں عدل پایا جاتا ہے، بچوں کے درمیان میں، بیوی کے درمیان میں، مال کے درمیان میں، پڑوسیوں کے، اپنے اعضاء و جوارے کے درمیان میں، اپنی آرام و سکون اور عبادتوں کے اعتبار سے خدا اور دین اور مذہب اور ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے جو چیزیں وابستہ ہیں، اور ان تمام چیزوں میں اگر عدل آ جائے تو یقیناً عدل جو ہے وہ ہر ایک طریقے کی برکت اور مبارک ہونے کا بہترین وسیلہ ہے۔ جب جرائم جو ہے وہ گناہ کھلم کھلا ہونے لگیں تو برکتیں اڑ جاتی ہیں، کھلم کھلا جو ہے وہ داڑھی مونڈی جا رہی ہے، بے پردہ ہو رہی ہیں تو برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ برکتوں کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ زیادہ ہونا، برکتوں کا مطلب پیسہ زیادہ نہیں ہے، یعنی فائدہ پہنچانے والے جو تمہیں دین اور مذہب اور شریعت کے لیے فائدہ مند پہنچائیں وہ ہے برکات۔ جو تبرک کھاتا ہے انسان کے پیٹ کے تمام جراثیم ختم ہوتے ہیں اور انسان صحیح معنوں میں فائدہ اٹھاتا ہے اپنے اعضاء و جوارح سے۔ 4 جگہ پہ قرآن مجید میں مبارک کا لفظ اس طرح سے آیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ المبارک۔ یہ سورہ دخان میں جو شب قدر انسان پڑھتا ہے کہ یہ رات ہی برکت والی ہے جو لیلۃ القدر ہے، اور للذی ببکۃ مبارکۃ سورہ آل عمران، للذی ببکۃ مبارکۃ ھدی للعالمین، اور وجعلنی مبارکۃ اینما کنت سورہ مریم آیت نمبر 31، اور پھر فرمایا قل رب انزلنی منزلا مبارکۃ وانت خیر المنزلین سورہ مومن، ونزل من السماء ماء مبارکۃ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے جو پانی نازل کیا ہے وہ برکت والا ہے۔ برکت کی زندگی کیا ہے؟ پانی ہے، حیات ہے، زندگی ہے، اور پانی بہترین لطف و عنایات ہے، پانی کا مزہ حیات کا مزہ ہے، اور پانی ہے جس کا سوال نہیں ہوتا ہے، پانی وہ ہے کہ جو پوچھا گیا جناب حمزہ کی قبر پہ، رسول اسلام نے پوچھا کہ کیا ہوتا ہے قبر میں، کہا کہ 3 وجہوں سے میری قبر جنت ہو چکی ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو آپ کی ذات پہ ہم جو صلوات اور درود پڑھتے تھے، دوسرے یہ ہے کہ جو ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رکھتے تھے، اور تیسرے ہم پانی پلاتے ہیں۔ پانی پیاسے کو بھی پلانا ثواب ہے، جو پیاسا نہیں اسے بھی ثواب ہے، اور یقیناً مذہب نہیں دیکھتا، ملت نہیں دیکھتا پانی کا۔ خود امیر المؤمنین نے فرات پہ قبضہ کرنے کے بعد بھی ظالموں کے لیے فرات کو عام کر دیا کہ پانی پلانا بہرحال ثواب ہے، اور پانی زندگی ہے کہ کسی کی زندگی ہم نہیں چھین سکتے۔ تو برکت اور رحمت بہت عالی چیز ہے۔ یقیناً جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام نے زید ابن شحام سے فرمایا، اے زید، خود کو لوگوں کے اخلاق سے ہم آہنگ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کرو، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کی مسجدوں میں نماز ادا کرو، ان کے بیماروں کی عیادت کرو، ان کے جنازوں کے پیچھے تشییع جنازہ کرو، اور اگر بن سکو تو ان کے امام جماعت یا مؤذن بنو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لوگ جعفری ہیں، حضرت جعفر ابن محمد علیہ السلام کے پیروکار ہیں، کتنے اہم ہیں، ان کا اخلاق کتنا اچھا ہے، یہ تیمارداری کرتے ہیں، یہ ہماری نمازوں میں، ہماری مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں، ہمارے جنازے کے ساتھ چلتے ہیں، ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں، یہ ہمیں تعلیم دیتے ہیں۔ یہ کس کے چاہنے والے؟ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے ماننے والے ہیں۔ جس امام نے لوگوں کو پڑھایا تو لوگ امام بن گئے، تو ان کا چاہنے والا دین کی تبلیغ کر سکتا ہے اخلاق کے ذریعے سے۔ خداوند عالم امام جعفر صادق علیہ السلام پہ رحمت نازل فرمائے،
انہوں نے ان لوگوں کی کیا اچھی تربیت کی ہے، اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ یہ جعفری ہیں، ان کا اخلاق بیکار ہے، ان کا ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے اور بری تربیت دی ہے۔ تو یقیناً جب تم اچھا کام کرو گے تو تعریف جو ہے امام جعفر صادق کی ہوگی کہ انہوں نے اچھی تربیت دی ہے، اور انسان کی زندگی میں مبارک اور برکتیں آ جاتی ہیں۔ حاجیوں کا استقبال کرنا، انا ابی عبداللہ کہتے ہیں کان علی بن الحسین یقول یا معاشر من لم یحج استبشروا بالحاج وصافحهم وعظمهم فإن ذلك يجب عليهم تشاركهم في الآجر۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن الحسین علیہ السلام ہمیشہ فرماتے تھے کہ اے لوگو جو حج پر نہیں گئے ہو، حاجیوں کے استقبال کے لیے جاؤ اور ان سے مصافحہ کرو، ان کا احترام کرو۔ لوگ حاجی کو چھوڑنے جاتے ہیں، حاجی کو لینے جاتے ہیں، حج پہ نہیں گئے ہیں تو ان کو ویلکم کرو، ان سے مصافحہ کرو، ان کو گلے لگاؤ، ان کا احترام کرو، ان کے ہاتھوں کو چومو، اور اس طرح تم ان کے ثواب میں شریک ہو سکتے ہو۔ یہ ہے حج جیسی عظیم دولت جو برکت والی، رحمت والی ہے۔ حاجیوں کا استقبال کرنا، حاجیوں کے ساتھ احترام کرنا، ان سے مصافحہ کرنا، ان سے معانقہ کرنا، اور ان کا بوسہ لینا، اور انہیں رسپیکٹ اور ادب احترام دینا، یقیناً حج میں ثواب ہونے کا بہترین وسیلہ ہے۔ حاجیوں کے گھر والوں کی مدد کا ثواب بھی ہے۔ حاجی چلا گیا، اس کے گھر والوں کی مدد کرنے کا بھی امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من خلف حاجا فی اہلہ مالہ کان لہ کا اجرہ حتی کانہ یستلم الاحجار۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص حاجی کی موجودگی نہیں ہے، حاجی ابھی موجود نہیں ہے، حاجی جو ہے حج کے لیے گیا ہے، اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے گھر والے ان کے مال کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کتنے لوگ حج پہ جاتے ہیں، ان کے مال، ان کے گھر والوں کی دیکھ بھال جو کرتے ہیں، اس کا ثواب اسی حاجی کے برابر لکھا جاتا ہے۔ جو حاجی کو ثواب ملے گا اسی کو ملے گا، یہاں تک کہ گویا اس نے کعبے کے پتھر کو بوسہ دیا، اتنا اجر و ثواب ہے۔ جو حاجی کے گھر والے کو دیکھے، نگرانی کرے، حفاظت کرے، ان کے مال کا خیال کرے، تو اس نے جو ہے حج کیا ہے، اور یہی حج نہیں ہے، کعبے کے پتھر کو اس نے چوما ہے۔ اللہ اکبر! کیا مقام، کیا رتبہ ہے حاجیوں کا! حاجی کی رسپیکٹ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے گھر کی زیارت کر کے آ رہا ہے، اس کی آنکھیں خداوند عالم کے گھر کو دیکھ کے آئی ہیں، وہ اس آب و ہوا میں گیا ہے، یہاں تک کہ مجلس ہوتی ہے تو حکم ہے کہ زور سے سانس لو، اس لیے کہ اس میں شفا ہے۔ اور مدینہ گیا جہاں کی مٹی کھا کے شفا ہے، برکت اور رحمت اس کے حصے میں۔ بہرحال مبارک ہو حج۔ ان یحییٰ بن یسار قال حججنا فمرانا بأبی عبداللہ حاج بیت اللہ وزور قبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشیعت آل محمد حنیًا لکم۔ اللہ اکبر! یحییٰ ابن یسار کہتے ہیں کہ ہم نے حج انجام دینے کے بعد، ہم حج کر چکے، حج کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہم نے ملاقات کی، مدینہ گئے۔ حج کے بعد امام سے جب ملاقات ہوئی ہے تو حضرت نے فرمایا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے گھر کے حاجی، قبر پیغمبر کے زائر، ایک اللہ کے گھر کے حاجی، قبر پیغمبر کے زائر اور شیعہ آل محمد ہونا تمہیں مبارک ہو۔ یعنی صرف حج مبارکباد نہیں ہے، قبر رسول کے زائر ہونا یہ مبارکباد نہیں ہے، خاص طریقے سے شیعہ آل محمد، آل محمد علیہ السلام کا شیعہ ہونا، یقیناً جب انسان معرفت اور علم کے خزانے سے مومن ہو کے شیعہ بن کر قبر رسول کی زیارت کرے گا،
اور خانہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرے گا تو ہم اور آپ نہیں، خود امام کہیں گے تجھے مبارک ہو۔ بہرحال حج مبارک، حج کی سعادتیں اور برکتیں مبارک ہو۔ اس مبارک گھڑیوں کو ہمیں سجانے سنوارنے محفوظ رکھنے کی خدا توفیق عنایت فرمائے۔ یقیناً یہ ہمارا 51 نمبر کا ویڈیو ہے جو حاجیوں کی خدمت میں پیش ہے۔ اس میں کچھ مدینے کے ہیں اور باقی تمام مکے کے ہیں، اور اس کے فضائل و کمالات اور مناقبات موجود ہیں، اور خاص طریقے سے مدینہ، اور مدینہ جو بہرحال نرم ہے، دلدل جگہ پہ ہے، اور جہاں پیر رکھے تو نکلتا نہیں ہے، اور مکہ جہاں سخت ہے، بے چینی ہے، پریشانی ہے، جب مدینہ انسان آتا ہے تو چین اور سانس، اطمینان کی سانس لیتا ہے، اور ہر طریقے کی تکالیف اور زحمتوں سے وہ بچا رہتا ہے۔ مدینہ خوشبو محمد و آل محمد ہے۔ مدینہ جہاں آج تنہائی میں بیٹھو تو گریہ سیدہ سننے کے لائے، صبت علیہ مصائب لو انہا کے نوحے آپ سنیں گے، امام زین العابدین کا گریہ سنیں گے۔ مدینہ جہاں خوشیاں اور برکتوں کا مقام ہے، وہاں غم اور غم کے پہاڑ ہیں۔ اس مدینے میں آل محمد چلے ہیں، رسول کی زبان، رسول کا ہوا، رسول کی باتیں، گفتگو، یہ تمام چیزیں اسی مدینے میں موجود ہیں۔ خدا ہم سب کو بار بار مدینہ منورہ کی زیارت حج بیت اللہ کے ساتھ اور شیعہ اور مومن ہوتے ہوئے امام کی خدمت میں پہنچنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ہمارے اس ناچیز کام کو قبول فرمائے، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت، اور جن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے پروردگار ان کے تمام جوائز مراد پورا فرمائے، اور ہمیں بار بار حج بیت اللہ اور زیارت اتباع عالیہ کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم ارزقنا بزیارت الحسین وشفاعت الحسین یوم الورود وثبت لقدم صدق عندک مع الحسین۔ السلام علی الحسین وعلی آل حسین وعلی اولاد الحسین وعلی صحاب الحسین۔ حج مبرور۔ حسین حج چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کے تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ معدن رسالہ مختلف الملائکہ معدن العلم واہل بیت الوحی۔ السلام علیکم فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم ام معصومین، السلام علیکم ام البنین، السلام علیکم مدفون فی مدینہ حمزہ او عقیل جعفر ابراہیم عثمان مظعون فاطمہ بنت اسد، اہل بیت النبوت بالسلام۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔